Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिखार ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम कैसी हैं और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच रिबाहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैम, ऑलवेज बहुत प्यारी लग रही हैं और ग्रीन कलर आप पर बहुत सूट कर थैंक रहा है यू। माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, आज मैम हम आपसे बहुत सारी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रह रहे थे, बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने देखे, इवन कि एक पाकिस्तान की न्यूज़ में भी यानी कि एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन जो यहाँ से जा रहे थे, आपको पता है कि 10 लाख के राउंड अबाउट पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन थे, जिसमें 3 लाख तो चले गए और जो बाकी रह गए हैं उसमें से कहा ये जा रहा है कि यहाँ की जानिब से उन पर फ़ाइन इम्पोज़ किया जा रहा है $830 का, या इससे भी ज़्यादा या इससे भी इसके राउंड अबाउट। आप क्या समझती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये क्यों क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन पर ये फ़ाइन इम्पोज़ किया जा रहा है या उनको ये प्लेंटी डाली जा रही है? इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? क्या कहेंगी आप? रिबाहा, मैं सुनने वालों से भी यही बात कहूँगी कि मेरे जितने सोर्सेज मैंने देखा है पाकिस्तान के, आप कोई भी डॉन न्यूज़ उठाकर देख लें, वहाँ के आर्टिकल्स उठाकर देख लें, इस तरह की कोई भी खबर जो है वो बाहर नहीं आई है। ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये हमें वेस्टर्न न्यूज़ पे, उनके आर्टिकल्स पे, वहाँ पे मिल रहा है। और मैं ये नहीं कहती कि मे बी के मतलब ये टोटल गलत हो, इस तरह से नहीं है। आपको पता है कि डेडलाइन दी गई थी और जिनके पास जो लीगली जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके लिए 30th ऑफ अक्टूबर। तो उसके बाद से अब देखें कि आज क्या टाइम, आज की क्या डेट है, और अभी तक 10 में से सिर्फ 3 लाख जो है वो रेफ्यूजीज वापस गए हैं और बाकी जो है वो यहीं पर। और आप इनकी दीदा दलेरी देखें या फिर वो तो पाकिस्तान का मुझे ये बताएं, वो उनको कैंप्स दे रहे हैं, वो उनको मेडिकल दे रहे हैं, अभी तक भी सारा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कहीं भी उनके ऊपर, कहीं भी आपने देखा हुआ सोशल मीडिया का दौर है, कहीं किसी के ऊपर जबरदस्ती हुई हो, सख्ती हुई हो, किसी पे तशद्दुद हुआ स्टेट की जानिब से, किसी को उठाया गया हो, कोई किसी किस्म का ऐसा कुछ नहीं। बड़ा बाइज्जत तरीके से उनको कहा गया है और उनको दी गई है। और अगर कोई फाइन रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रिबा कि एक डेडलाइन दे दी गई है, तो फिर आपको चाहिए। और ये नहीं है कि आपने मुल्क बदर कर दिया, आप उस मुल्क के शहरी हैं, आप हमारे पास 20 साल से हैं। आप हमें ताने दिए जाते हैं कि आपने एड खाई है, तो एड अगर हमें दी गई है तो हमें 10-10 लाख हमें अफगानी भी दिए गए थे। तो उसके हिसाब से आप देखें ना, आपने हमारे मुल्क के साथ भी क्या किया कि हमें हमारी कई नस्लों को आपने उसमें क्या झोंक दिया, जंग में झोंक दिया, दहशतगर्दी में। हमारे फैसले स्टेट के चाहे गलत होंगे तो, लेकिन वेस्ट कहाँ पे ठीक था जो हमें आज किस मुंह से ताने देते हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान का बिहेवियर मैंने देखा है थ्रू आउट द टाइम, अफगानिस्तान की तरफ बड़ा जेंटल है। वो हम तो बड़े लाडले हमारे बच्चे हैं, वो जो ये समझे। और ये जो फाइन है ये भी उन लोगों के लिए है जो लीगली सेटल्ड हैं, जो 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 वहाँ पे भी सेटल्ड थे, जो अमेरिका के साथ काम कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से डायरेक्ट यूके या वो फ्लाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए अगर आप इसको अगर इसको सर्च करें तो मोस्ट ऑफ द उनके लिए ये है। बाकी अफगान रिफ्यूजीज जो हैं वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते, बहुत सारे, और अफगान हुकूमत क्यों नहीं उनको लाना चाहती, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अफ़गानियों के जो रेज़िडेंट्स हैं, जो उनकी जगह हैं, जो उनकी जगह ज़मीनें हैं, उनके ऊपर कब्ज़े हो चुके हैं। तो अफ़गानी हुकूमत जो है वो तो ये नहीं चाहती कि अब उनको लिए दोबारा वो बॉर्डर वो हों और वो उनको वो सेटल करें। मुझे ये बताएँ कि वो इस्लाम पे बना हुआ मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, उन्होंने आज़ादी हासिल की है। ये कौन-सा बिहेवियर है कि वो कहते हैं कि हमें रेफ्यूजीज़ हमें वापस नहीं चाहिए? कौन सा डिसरिस्पेक्टफुल तरीका है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। आप रिबाहा जानती हैं, अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिस्र हो, फ़लस्तीनियों को कोई नहीं लेता रेफ्यूजीज़ के तौर पे। इंडिया में आए हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ से, उनके ऊपर बात होती है। हर मुल्क के अपने मसाइल होते हैं, माशरती मसाइल होते हैं। और उसके अलावा आप देखें कि दिफाई लेवल पे हमें अफ़गानिस्तान ने जिस जिस तरह से हमें दहशतगर्दी के लपेट में डाला है और उन्होंने अपना पल्लू झाड़ा है, आम आदमी को भी पता है। तो मैं तो कहती हूँ एक माइल्डेस्ट किस्म का ये पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से ये एक रिएक्शन था कि अपने रेफ्यूजीज जो हैं वो वापस जाएं। और उसका ये मतलब नहीं था आप अपने कारोबार नहीं, कारोबार आपके हैं, आप देख सकते हैं, आप उनको ऑन करते हैं, आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं, आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए अब किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
آپ اس میں کہاں غلط ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ویسٹ کی میں بات کر رہی ہوں, تو مجھے بتائیں کہ وہاں پر تو اسی چیز کے اوپر ووٹ لیے جاتے ہیں کہ آپ نے جو ریفیوجیز ہیں وہ اپنے ادھر ریفیوجیز کو نہیں رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سارے ان علاقوں سے جانے والے ریفیوجیز ہیں ترکی کے تھرو, آپ نے پچھلے دنوں 300 جو کشتی میں جو ڈوب گئے تو کئی سو ہزاروں وہاں مر چکے ہیں. اور آپ کو ایک چھوٹے بچے کی تصویر یاد ہے, وہ ریفیوجیز کے لیے وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے, لیکن ویسٹ کی پالیسیز اتنی سخت ہیں کہ وہ ترکی کو وہ پیسے دیتے ہیں, لاکھوں ڈالرز دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ریفیوجی ادھر نہیں آنے دینا یورپ میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر جب پاکستان کرے اور 20 سال ان کو رکھے بھی, اور ان کے لیے آپ اسٹیٹ کی پالیسی کو مان لیں ہم کہ غلط تھی, اس کے باوجود ہم نے کتنا سہا ہے. ہر بچہ افغانی کا کیا ہے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ٹی ٹی پی کیا ہے. ٹی ٹی پی کو آج تک کبھی آپ نے کنڈم کرتے ہوئے سنا ہے افغان حکومت کو؟ اور ٹی ٹی پی نے کہاں کہاں ہمیں پاکستانیوں کو شہید نہیں کیا, ہزاروں کو کر چکے ہیں. تو کیا اتنا بھی وہ سفارتی لیول پہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنے بے بس تھے؟ تو پاکستان کی حکومت کا یہ جوابی جو عمل ہے میرے خیال میں یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. یہ بہت, میرے خیال میں دنیا کو اس کے اوپر تو تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کو کبھی تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تو آئی اچھا وڈ سے میم, کہ نہیں, دیر از نتھنگ لائک دیٹ کہ اتنے چارجز کیے جا رہے ہیں, چارج کیے جا رہے ہیں. موسٹلی یہ میں نے انڈیا کے ایک نیوز چینل پہ سنا ہے, دا گارڈین میں پڑھا ہے. آپ پاکستان کی کسی بھی نیوز سے اور کہیں بھی اسٹیٹ سے آپ کو اس کی ویریفیکیشن نہیں ملے گی. ہاں, ویریفیکیشن جہاں تک ملی ہے کہ جو یو کے یا پھر باقی یورپین کنٹریز فرائی کرنا چاہتے ہیں, جو امریکہ کے ساتھ پہلے کام کرتے رہے ہیں, ان کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں. وہ میں نے اس کے بارے میں کچھ جانا ہے. اچھا میم, آپ نے جیسے کہا کہ ٹی ٹی پی نے کبھی بھی طالبان کو کنڈیم نہیں کیا, اور مطلب افغانستان میں جو بھی معاملات ہیں ان کی گورنمنٹ کو کنڈیم نہیں کیا. تو میم وہ لوگ کہتے نو, ان کی گورنمنٹ نے ٹی ٹی پی کو, جو پاکستان میں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں کئی حملے کیے ہیں دہشت گردانہ. تو میم باہر یعنی کہ انڈیا تو یہی کہتی ہے نا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بنایا ہے, طالبان ہاں جو ہے ہم نے ہی آئی ٹرین ایگری. کیے. جی اس جی. بات پہ تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ عمران خان نے بھی آپ مجھے یہی یہ کہا بتائیں کہ کہ ہم حماس کو کس نے بنایا تھا؟ حماس کو اسرائیل نے بنایا تھا. آپ جانتے ہیں, انڈین جانتے ہیں میرے فیلو. اور آپ کو پتا طالبان کو کس نے بنایا تھا؟ انڈینز فیلو سے میرا سوال ہے, آپ لوگ ٹھیک ہے ہم پہ تنقید کریں, ہمارے آپ پڑوسی ہیں, لیکن فیکٹس تو نہ بھولا کریں. طالبان کو بنانے والے تو امریکہ تھے, ان کے ڈنر تو امریکہ میں جا کے ہوتے تھے کہ آپ ہمارے فریڈم فائٹر ہیں. جب یہاں پر سوویت یونین تھا, رشیا تھا, اس کو توڑا گیا سوویت یونین کو, تو اس وقت تو فریڈم فائٹر وہ 90s میں کہاں سے آئے تھے؟ اسامہ بن لادن کو کون لایا تھا؟ فریڈم فائٹر کون کہتا تھا؟ پاکستان کے پاس کیا چوائس تھی کہ وہ امریکہ کے خلاف جاتے؟ سپر پاور تھا نا پاکستان. پاکستان نے غلطیاں کی ہیں, میں یہ ہر بات پہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان کو جو اصل کریٹ کرنے والے ہیں ان کے نام لیتے ہوئے انڈینز فیلوز کا بھی زبان جلتی ہے, وہاں پہ پر جلتے ہیں ان کے. کس نے کیے ہیں وہ؟ حماس کو کس نے بنایا تھا؟ تو یہ میم ورلڈ آپشن اسٹریٹجیز میں تو ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب ایک لمٹ سے بڑھ جاتے ہیں چیزیں, آپ دیکھیں امریکہ نے بنایا, ہمیں اس وقت یوز کیا گیا, ہمیں کہا گیا کہ ٹریننگ کریں, آن ریکارڈ ہے, آپ کو کہا گیا کہ آپ طالبان کی ٹریننگ کریں, ان کو فل سپورٹ کریں. جب کر دیا گیا 9/11 ہو گیا. 9/11 ہو گیا تو کال آئی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. وٹ واز دا میننگ کہ یا آپ کو کے اوپر بھی جنگ ہوگی یا آپ ہمارا ساتھ دیں. اسٹل پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بہت ہیلپ کی, ان کے کئی لیڈرز کو, آپ اس کو کچھ بھی کہیں, کوشش بہت کی, لیکن اس کے باوجود کیا ہم اپنی عوام کو سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے سکتے تھے؟ ریئلٹی بیسس پہ بتائیں, ہم نہ کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس چوائس تھی کہ نہیں جی آپ جیسے کہیں, آپ نہیں چاہتے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. چوائس تھی ہمارے پاس, آپشن تو ہمارے پاس پاکستان کے کوئی پاس چوائس آج بھی نہیں تھی. نہیں. پاکستان تو کے ہمارے پاس پاس اب بھی آپشن آج نہیں بھی ہے. نہیں. تو جو کر سکتے ہیں نا وہ یہی. میں اپنے انڈین بہن بھائیوں سے بھی ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جی, آپ کے پاس بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کا آپ, I'm so sorry, there is something, اس کا آپ پاکستان کو ذمہ دار مانتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اینڈ آئی فلی ایگری ود دیٹ, بہت ساری دہشت گردانہ حملے میں بھی. اور اس کے علاوہ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو خالصتان کی تحریک ہے, اگر وہ آپ کو لگتی ہے, تو پھر جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, تو پاکستان کیا مطلب, بہت سارے آپ کو میں ویلڈ بتا سکتی ہوں آرٹیکلز جو دنیا میں بھی لکھے گئے ہیں کہ وہاں پہ انڈیا انوالو ہے. تو کیا بات بات پہ کبھی ہم نے یہ بات کی؟ تو آپ جب 71 میں بنگلہ دیش الگ ہوا تو تب جو انڈیا نے کردار ادا کیا, اب ان باتوں کو بھول جائیں.
آپ کے بھی کچھ مسائل ہیں, ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں, تنقید کریں لیکن نفرت نہ کریں. اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اس معاملے میں, افغانی آپ کے بھی دوست نہیں ہیں, افغان کسی کا دوست نہیں ہے. جتنا ان کے ساتھ وفاداری پاکستان نے نبھائی ہے نا, تو میں ان کو بیسٹ وشز کہوں گی کہ انڈیا ان کے ساتھ دوستی کرے, ان کے کچھ ریفیوجیز بھی لے لے تو میں ان کو مانوں گی. آپ دیکھیں گے جس دن کہ آپ کو بھی افغانیوں نے دوست رکھا تو. بیسٹ آف لک. میم اگر بات کریں افغانستان کی, تو افغانستان میں کیا آپ کو مطلب ایک, میں اگر کہیں پہ 20 سال رہ رہی ہوں, اگزامپل دے رہی ہوں, کہیں پہ میں 20 سال اگر اپنا ایک ٹائم دے رہی ہوں, اپنا ایک کریئر سیٹل کر رہی ہوں, اور ایک دم سے مجھے یہاں سے کہے کہ یہاں سے آپ جو ہے تجارت کر دیں یا ہجرت کر جائیں یا کچھ بھی ادھر سے چلے جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, اور ساتھ مجھے وہ پلنٹی بھی ڈالیں, یہ کیا نہیں صحیح میری ہے بات یہاں سنیں, سے پلنٹی نہیں ڈالی گئی. نو, دس از اے مس انفارمیشن. سیکنڈلی, اس میں نے بات کی ہے کہ یہ اس کا تھوڑا سا اسٹریٹجی چینج ہونی چاہیے. میں اسٹیٹ کی طرف سے بات نہیں کر رہی, مجھے میرا جو ضمیر ہے, میرا دماغ کام کرتا ہے, میں اس کے حساب سے بات کر رہی ہوں. رباہ دیکھیں, یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا, یا جو جنگ زدہ علاقوں سے جاتے ہیں ریفیوجیز بن کے, تو ان کے لیے اسٹیٹس جو, اب جیسے افغانستان کے لیے ہم نے ریفیوجیز کے لیے دروازے کھولے تھے نا, تو اس کے لیے 10-20 سال ہم نے ایک ٹارگیٹ دیا تھا کہ آخر کو جب جنگ مدنی ہوگی, جب امریکہ جائے گا, یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری اینڈ گوئنگ ٹو گو ٹو سیٹل ڈاؤن دیر. یہ ایگریمنٹ نہ صحیح, یہ سب کو پتا تھا, ہم لوگوں نے ان کو کوئی ساری زندگی کے لیے اڈاپٹ نہیں کیا تھا. ریفیوجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور امیگرینٹ نہیں ہے وہ یہاں پر. آپ نے پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس جن کو دیے ہیں, آپ ان کو کچھ میم نہیں کہہ رہے. پیسے بھی تو پھر ہم لیتے رہے ہیں نا امریکہ کی تو جانب پیسے تو سے, کوئی سب ایڈز. لیتے ہیں, ربا سب لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ترکی بھی پیسے لیتا ہے ریفیوجیز کے لیے, دنیا میں بہت سارے کنٹریز لیتے ہیں. پیسے کے علاوہ ریفیوجیز کون رکھتا ہے؟ اور امریکہ نے ہمارے لیے, اگر وہ ہمیں پیسے دیتے رہے نا, تو اس کی ہم نے بہت بڑی قیمت بھی چکائی ہے. بہت بڑی قیمت ہم نے چکائی ہے. ہماری نسلیں مطلب برباد ہو گئی اسی دشمنی میں, اسی چیز میں. پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار, آپ ہماری اسٹیٹ کو کر سکتے ہیں, لیکن اس میں نہیں سمجھتی کہ افغان کو کچھ بھی آپ لیوریج دیں. ان کے اوپر کوئی پلنٹی نہیں ڈالی جا رہی, اور ان کا ملک ہے, ان کی حکومت اب اپنی آ چکی ہے, افغانیوں کی حکومت آ چکی ہے. اب ان کو ان کے ملک واپس جانا چاہیے. وائی ناٹ؟ اگر عراق سے لوگ نکل کے, جہاں پہ امریکہ نے تباہی مچا دی بے وجہ, جہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا, وہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہاں کا, جب بھی عراق کو اسی بنیادوں پہ کہ جب عراق سیٹل ڈاؤن ہوگا, پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا, ان کو واپس جانا ہوگا. اور ان کے لیے جہاں وہ گئے, ان کے لیے پیسے بھی دینے پڑتے تھے. جہاں آپ تباہ کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ دیکھیں, فلسطین کو کتنے ریفیوجیز ہیں جو مصر کر رہا ہے, یا پھر یورپ یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان کو قبول کر رہا ہے کہ آئیں ہمارے پاس, ہمارے ملک. دنیا ایسے نہیں چلتی ربا, ایسے نہیں چلتی. اور انڈینس کو بھی پتا ہے کہ ایسے نہیں چلتی. صرف دشمنی برائے دشمنی پہ بات نہ کیا کریں, کچھ چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھا کریں کہ ہر چیز میں پاکستان غلط نہیں ہے. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس وقت میں پاکستان کو غلط نہیں سمجھتی. میم جو خواتین افغان خواتین یہاں سے جا رہی ہیں, کیا ڈفرینس فیل کرتی ہیں پاکستانی خواتین میں اور افغان کی خواتین میں؟ اچھا, زیادہ تو فریڈم ہمیں بھی نہیں ہے نا ربا, یہ آپ بھی جانتی ہیں, بڑی سپریسڈ. اور دنیا میں آنر کلنگ میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے. دنیا میں عورت جو ہماری عورتیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہماری عورتیں جو ہیں ان کے لیے ورک پلیسز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پر ملا جو ہے عورت کا دشمن ہے. ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں آ کر ہمیں گالیاں سننے کو ملتی ہیں. عورت کی عزت جو ہے وہ انہوں نے اپنے معیار مقرر کیے ہوئے کہ جیسے ہم کہیں ویسے کرو تو پھر عزت ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک حد ہے کہ ہمیں کہیں باہر جانے سے روکتا نہیں ہے فیملی. ہمیں کوئی ایک حد تک کہ ہمارے اوپر پالیسنگ نہیں ہوتی, جس طرح سے ایران میں ہو رہی ہے, جس طرح سے افغانستان میں ہو رہی ہے. افغانستان میں تو انتہا کا ظلم ہے نا عورت پہ. آپ یقین مانیں ساری پالیسی میں مجھے ترس اور رحم صرف عورت پہ, لیکن عورت اپنے شوہر, بھائی, بچے چھوڑ کر یہاں پہ نہیں رہ سکتی. لیکن عورت وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آ سکتی ہے. وہ بھی مصیبت یہی نا کہ افغان کلچر جو ہے, افغان مینٹلٹی جو ہے, آپ جیسے کہتے ہیں نا, آپ انڈینس کی بات کرتے ہیں, انڈینس کہتے ہیں نا پاکستانیوں کی مینٹلٹی ہے, تو افغانیوں کی بھی ایک مینٹلٹی ہے, عورت دشمن ہے وہ. سیم لائک آور ملاز, جیسے ہمارے تو ملا میم عورت دشمن ہے. پاکستان اگر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے تو پنجاب یونیورسٹی کا آپ نے حال نہیں دیکھا؟ تو وہی پنجاب تو میں آپ کو یونیورسٹی ایک میں بات بھی تو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ اسلامک خود بڑے ریلیجن ایک سپریسڈ ہیں. تنظیم. لیکن ایسا بھی نہیں ہے نا کہ پارلر بھی بند کر دیں, بازار بھی نہ جانے دیں, 5ویں جماعت تک نہ پڑھنے دیں, یہ بھی تو نہیں ہے نا. یہ جو ابھی بھی ظلم دیہات اخیر لیول پہ میں وہاں پہ وہی ہو رہا ہے وہ بھی کلچر, تو نہیں ہے. ابھی دیہات میں چلے جائیں کلچر ایسا ہی ہے میم.
ابھی یہ دیہاتوں سے میں تعلق رکھتی ہوں، میں ادھر کا میں آپ کو بتاؤں، اسکول اویلیبل نہیں ہے، ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں، اسکول 10 گاؤں میں ایک اسکول ہے میٹرک تک، اور 20 25 گاؤں آپ کٹھے کر لیں، کالج نہیں ہے، شہر جانا پڑتا ہے۔ ماں باپ بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بچیوں کے اسکول نہیں ہے میٹرک تک، اور اس کے بعد ماسٹرز کے لیے کوئی کالجز یا وہ یونیورسٹیز نہیں ہے، تو یہ پرابلم بھی ہے۔ بہرحال ہمارے سپریسڈ ہے، لیکن اب جو افغان ہے وہ تو پیورلی عورت دشمن معاشرہ ہے نا، اور یہ جو طالبان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو بھی طالبان کو سپورٹ کرتا، چاہے وہ میرا کوئی اپنی فیملی والا ہی ہو، میں انہیں کہتی ہوں تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ میں سیم یہی انڈین سے کہتی ہوں، خدا کا کوئی جو آپ کا بھگوان ہے، جو بھی کریٹر، اس کا خوف نہیں آتا کہ جو لوگ عورت کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، اس کا سانس لینے پہ بھی ان کو مطلب ان کی زندگی وہاں پہ وہ ہے جو آپ آج کی دنیا میں سوچ میں نہیں، ایران سے بھی بدتر، آپ ان لوگوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب ہاؤ یو کین۔ میں بائسڈ ہوں ربا، میم میں کن کو مانتی ہوں سپورٹ میں کر بائسڈ سکتے ہوں ہیں؟ کیونکہ میں ان کی یہ عورت جو ہے دشمنی کی وجہ سے میں بائسڈ ہوں، مجھے ان سے، طالبان سے، ان کی حکومت سے مجھے پرابلم ہے۔ میم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اس ٹائم؟ نہیں، ان کے حق میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کے وہ دوست ہو سکتے ہیں؟ صرف پاکستان کی دشمنی میں کیا انڈینز کو نہیں پتا کہ عورت کے ساتھ وہاں پہ کیا میم ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ انڈین گورنمنٹ کی تو کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ وہ انڈیا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان انڈین، کو سپورٹ کرے۔ جب آپ ان کے ساتھ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نیچے جو لاکھوں میں کمنٹس دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ پاکستان کو دیں گالیاں، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ، اگر پاکستان نے، وہ آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن کم از کم عورت دشمن افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کرنا انسانی بنیادوں کے خلاف ہے، انسانی اخلاقیات کے ٹوٹل خلاف ہے، وہ میں میم نہیں ان کو مانوں گی کہ بنانے کوئی بھی۔ والے بھی تو ہم ہی ہے نا، ان کو بنانے کن والے کو؟ بھی تو ہم تو اپنے خلاف ہے نا پھر، طالبان کو بنانے والے بھی تو ہم طالبان ہیں کو بنانے انڈیا۔ والے امریکہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی افغان کلچر یہی تھا۔ جب یہاں پر میم کچھ ٹریننگ سالوں تو کے لیے ہمیں ہی سوویت دی نا۔ یونین نے جب ان کا نو فار فیو ایئرس جہاں پر لبرٹی عورت کو دی گئی، ان کو پھر ڈیریل کر کے، ان کو مار کے، اس کو گرا دیا گیا حکومت کو، اور اس کے بعد وہ کچھ سالوں کے لیے آزادی آئی تھی، ورنہ صدیوں سے عورت وہاں پہ ایسے ہی ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اب یہ مت کہیں کہ یہ کسی ایک نے، اور طالبان کو بنانے والا امریکہ ہے، ہم نہیں، اور وہاں کی اسٹیبلٹی کو نہ ہونے دینا۔ سوویت یونین کو کے لیے جب وہ آزادی آئی تھی عورت کی، اور ان کو مارنے والا کون تھا؟ امریکہ ان میں شامل تھا، تب بھی عورت کی آزادی ان کو وہاں پہ نہیں چاہیے تھی۔ اب ان کو عورت کی آزادی کا دکھ ہے۔ امریکہ کو سعودی عرب سے جب ان کی دوستی ہوتی ہے، قطر سے ان کی دوستی ہوتی ہے، وہاں پہ عورتوں کو کون سے حقوق مل رہے ہیں رباہا؟ وہاں وہ لوگ کیسے اچھے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے؟ وہ لوگ عورت پہ تھوڑا ظلم کرتے ہیں کہ وہ آپ ان کو، اب تھوڑی بہت ایم بی ایس نے تبدیلی کی، ادروائز وہاں پہ سپریسڈ عورت، کبھی آپ نے امریکہ کو ان کے خلاف بولتے سنا؟ تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، یہاں پر مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ورڈ اسٹریٹجیز ہیں۔ لیکن میں جو بھی میرے فالوورز ہیں، یہ میرے سننے والے، میں ان سے کہتی ہوں اصول پہ رہیں۔ جو ظلم کرتا ہے، وہ چاہے پاکستان کی گورنمنٹ ہو، انڈیا کی گورنمنٹ ہو، طالبان ہو، ان کا ساتھ مت دیں۔ جہاں جو غلط کر رہا ہے، کم از کم انسان ہونے کے ناطے اس کو سپورٹ مت کریں۔ جو تعلیم کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو عورت کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو ظلم کر رہا ہے، اس کا ساتھ نہ دیں۔ اور آپ یقین مانیں، انڈیا ہارا ہے، پاکستان سب سے زیادہ دکھی ہے۔ میں پرسنلی بہت دکھی ہوں، کیونکہ ہمیں لگا ہے ایسے جیسے ہم ہار گئے ہیں، کیونکہ مجھے بھی ایسا مطلب ہی فیل ایسے ہوا۔ لگ رہا تھا بھائی اس ٹیم کے ہوتے ہوئے ڈیزرو بھی یہ کرتے تھے۔ اگر ہمارے اندر اتنی نفرت ہو تو ہم اتنا دکھی ہیں، کیوں ہمیں اتنا دکھ ہوا؟ تو ایسے نہ سمجھے، میں نہیں سمجھتی کہ ہم دو قومیں، ایک لکیر کھینچنے سے آپ ہمیں یہاں اتنا پہ میں دشمن بنا دیں گے۔ ایک وہ 3 ایڈیٹ کا ایک ڈائلگ ہے، دوست جب فرسٹ آ جائے تو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور دوست جب سب سے لاسٹ آ جائے تو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں، میرے بچے، ہم بہت دکھی تھے۔ میں لٹرلی مجھے اب بھی میں نہیں دیکھ پاتی ان کو جہار، کیونکہ اتنی میری اٹیچمنٹ تھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ ٹیم ڈیزرو، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، خدا نہ خواستہ ہار بھی جائے، میرے لیے یہ ورلڈ کپ انڈیا کا ہے۔ اگر ہم پاکستانیوں کو نفرت ہو، پورا پاکستان تو بات یہی کر رہا ہے، وراٹ کوہلی، یہ ٹیم، وہ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ڈیزرو تو ہے، انڈیا ہی ہمارے میں کرتا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میری ذاتی دشمنی تو طالبان کی عورت دشمنی سے ہے۔ میری تو ان کی اسٹریٹجیز سے، جو انسانیت کے خلاف مظالم کرتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں، چوکوں پہ پھانسیاں دیتے ہیں، جو سٹوننگ کرتے ہیں آج تک، مجھے ان سے پرابلم ہے۔ میں بائسڈ ہوں،
ان की नफरत में मैं जरूर बाइस्ड हूँ. मैं नहीं सपोर्ट कर सकती तालिबान की किसी भी इस तरह के एक्ट को. आई एम सॉरी, मे बी मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, बट जब तक उनका ये सलूक रहेगा मैं नहीं सपोर्ट करूंगी. सही हो गया। मैम आपने देखा है नीदरलैंड के जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें एंटी इस्लामिस्ट जो एक विल्डर्स. पर्सनालिटी, हाँ. बिल्कुल विल्डर्स, हाँ. उन्होंने इलेक्शन विन कर लिया है। क्या कहना चाहेंगी, क्यों वेस्ट में इतना इस्लामोफोबिया फैल रहा है, और और क्या कह बेसिकली ये वेस्ट में जो इस्लामोफोबिया फैला है ये 90s में ज़्यादा इसको हाइप मिली है. आपने इससे पहले देखा है अमेरिका में ट्रंप ने इस्लामोफोबिया के नाम पर ही जीता था इलेक्शन, और उनका भी यही था इमिग्रेशन पॉलिसी, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स. वो यही कहते थे कि और ये उनका एजेंडा था और वो ओपनली कहते थे और उनको लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया. तो दिस इज नथिंग न्यू. वो एक एक्सट्रीम राइट विंग के थे. राइट विंग के वो लोग होते हैं जो आप जानते हैं, जो भी जो सुनने वाले, अब जो ये नीदरलैंड के साहब हैं ये भी एक्सट्रीम राइट विंग के हैं, और ये कहते हैं कि मैं हुकूमत में आऊंगा, मैं यहाँ की मस्जिदें खत्म करूंगा, कुरान खत्म करूंगा, पर यहाँ पर होना, मैं यहाँ के मुसलमानों को वहाँ की उनकी इमिग्रेशन जो है वो पॉलिसी खत्म करूंगा. ये बहुत सख्त इक़दाम हैं. आपको पता है कि पेरिस में भी और बहुत सारी जगहों में अमेरिका में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इस्लामोफोबिक हैं. अब अभी आप देखें कि जब इसराइल के ऊपर ये अटैक हमास ने किया, तो जो बच्चा जिसको वो नाना कहता था, उस बच्चे को उसने 23 दफा स्टैब किया और मार दिया. तो नफरत इतनी ज्यादा है. कई दफा मस्जिदों पे हमले हो चुके हैं पूरी दुनिया में. अब ये तो सबके सामने है ना. कई जगह मुसलमानों को टारगेट किया गया है, मारा गया है, आप जानते हैं ये बात. अब उसमें मैं मानती हूँ कि कई जगहों पे वजूहात मुसलमानों की होंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इराक है, और पूरी जो आपने जो जंगें आपने जहाँ जहाँ की हैं, अफगानिस्तान है, इराक है, आपने कहाँ कहाँ आपने तबाही नहीं की और बिला वजह की है, और इतनों को मारा है, इतनों को बेघर किया है. जो फलस्तीन में हो रहा है, अब इसका कोई तो रिएक्शन होता है ना, एक्शन का रिएक्शन. अब इसराइल के साथ सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है. तो इस तरह मुसलमानों में मैं मानती हूँ कि रिएक्शन होता है, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पर जाते हैं. 9/11 हुआ बिल्कुल, और भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके और उसको आप इस हद तक आप उसके ऊपर जुल्म करते हैं, तो वहां से फिर जुल्म ही जन्म लेता है, एक्सट्रीमिज्म ही जन्म लेता है. वहां से फिर आप उम्मीद ना रखें कि वहां से फूल खिलेंगे. अब आप क्या समझते हैं, पूरे फलस्तीनियों को मार के अब जितना भी हम उनको समझा लें कर लें, फलस्तीन के बच्चे जो टेरर और जो देख चुके हैं, क्या उनके दिल में प्यार होगा इसराइल और अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए? वो दहशतगर्द आपके लिए दहशतगर्द सही, लेकिन क्या वो उनकी कोई जिंदगी मानी रखती है? आप तो उनको फिर दहशतगर्द कहेंगे, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो तो कोई बात नहीं करेगा. सेम गोज विद जो इराक में जो कजाफी के साथ जो सारे इस्लामी ममालिक में जो इन्होंने किया. औरत दुश्मनी थी, तो जब वो लिबरल था, जब डेमोक्रेटिक था ईरान में, उसकी हुकूमत गिरा कर तो आप इस मुल्ला को क्यों लाने वाला अमेरिका था? अगर आपको इतनी, आपने हर जगह पे मुसलमानों को जितना टारगेट किया है, तो आफ्टर मैनी ईयर्स ये इस्लामोफोबिया वहां पे प्रोपेगेट किया गया है. बहुत जगहों पे मुसलमानों की गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियां हर रिलीजन में होती हैं. एक्सट्रीमिज्म क्या इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है? क्या ईसाई नहीं थे? हिटलर नहीं था जिसने जेनोसाइड किया? अब क्या ये जेनोसाइड नहीं करवा रहे अमेरिका और फलस्तीन का? तो वहां पे किसी दुनिया को नजर नहीं आता कि ये इस्लामोफोबिया है कि नहीं? तो मैं तो यही कहूंगी कि ठीक है, लेकिन अब जब किसी भी कम्युनिटी पे बेजा जुल्म होता है, तो उसके अंदर एक तो नेगेटिविटी या एक्सट्रीमिज्म बहुत आ जाता है, ऑटोमेटिकली बहुत आ जाता है. जैसे हिटलर मुसलमान नहीं था, ठीक है, जर्मन मुसलमान नहीं थे, बड़ी पढ़ी लिखी कौम थी. उन्होंने जब इतना यहूदियों को मारा है और उनका जेनोसाइड किया है, वो मजालिम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. अब वही कम्युनिटी जो है, अब वो क्या कर रही है? तो ये जन्म लेता है जब आप किसी कम्युनिटी के ऊपर इतने जुल्म करते हैं ना, तो उसके अंदर से फिर ये वाला चेहरा जन्म लेता है. सेम एज जैसे आज इसराइल ने जन्म लेके वो फलस्तीनी बच्चों को मार के वो हंसते हैं, वो खेलते हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं. बच्चे जो तड़प रहे होते हैं, जो शिवर कर रहे होते हैं धमाकों से, वो कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये कल के दहशतगर्द हैं. और कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया हम मारेंगे नहीं. अस्पतालों पे हमला किया, डॉक्टर्स मारे हैं, बेकरीज खत्म की हैं. आप मुझे बताएं कि ये वही यहूदी नहीं है जिनके साथ कुछ साल पहले ये सारे मजालिम हुए थे? मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो सुनने वालों को समझ आ गई होगी कि जब आप किसी कम्युनिटी पे इतना जुल्म करते हैं ना, तो वहां से ये एक्सट्रीमिज्म जन्म लेता है. एंड उसके जवाब में अगर आप इस्लामोफोबिया, तो ठीक है जी, इस्लामोफोबिया कुछ हद तक सच भी है, लेकिन उसके रीजंस है. विदाउट रीजन इस्लामोफोबिया नहीं है.
میں مانتی ہوں اس چیز کو. تو میرے خیال میں کہیں بھی ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے. پرسنلی میں کسی بھی ریلیجن, نیشنلزم, کسی بھی چیز پر نفرت کرنے کو غیر انسانی سمجھتی ہوں ٹوٹلی. لیکن جو اسرائیل, امریکہ فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے, آپ جانتی ہیں, میں جانتی ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو I have no words. I can't speak even about that. میرے میں ہمت نہیں ہے. اچھا میم, یہ جو ولڈر ہے انہوں نے نورپور شرما کو بڑا سپورٹ کیا ایک ٹائم پہ, اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ الیکشن میں آ گئے ہیں, مطلب الیکشن ون کر گئے ہیں, تو کیا پاکستانیوں کی کیا گھر واپسی ہوگی؟ کیا کیسے دیکھ رہی ہیں اس کا دیکھیں, پاکستان یہ پر تو کیا ٹرمپ نے effect؟ بھی کہا تھا, لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ پولیٹیشینس کے نعرے ہوتے ہیں. کچھ حد تک تو کریں گے, لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیں, باتیں پالیسیز تو اسٹرانگ ہوں گی. پولیٹیشینس کی جو تقاریر ہوتی ہیں نا پہلے کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے بھی کیا کیا ان کی تقاریر تھیں ساری, اسلاموفوبیا میں, مسلمانوں سے نفرت, امیگرینٹ کے سارے پرابلمس, لیکن کیا انہوں نے بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا. تو ان کا بھی میں مانتی ہوں کہ کریں گے ضرور, اور نیگیٹیوٹی ضرور آئے گی. اور میں تو یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ کو عرب جو ہے, آپ کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جائیں, وہ آپ کو چرچ نہیں بنانے دیتے. اب اگر بنانے دے رہے ہیں ویل اینڈ گڈ, آپ کو وہ مندر نہیں بنانے دیتے. تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ اتنے ڈرامے بازی کیوں کرتے ہیں کہ مسجدیں بنانے دیتے ہیں, تبلیغی جماعتوں کو بلاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ خود ہی ان کو ایکسٹریمسٹ بنا کر پھر ان کو مارتے ہیں. یہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب نہ بنانے دیں, گھروں میں عبادت کریں. جس طرح سے عرب آپ کو کوئی کنٹری بنانے دیتا ہے, آپ کو آپ کے چرچز آپ شاید بنانے دیں. قطر ہے, بہت سارے ممالک ہیں, سعودیہ ہے, وہ تو آپ کے دوست ہیں. مطلب ہم کیا اس اب تو ہپوکریسی کو میں سعودیہ کیا میں نام بھی دوں؟ اب تو میم سعودیہ میں بھی اب سنیما بن اوپن. اٹس اے گڈ سائن, اٹس اے گڈ سائن. اب بن رہا ہے, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں جو مندروں کے ساتھ ہوتا ہے, جو احمدیوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اخیر ظلم ہوتا ہے. تو میں تو ان چیزوں کو, میں تو انسانیت مانتی, وہ انسان ہی نہیں ہے جو یہ سب کر رہے ہیں. تو سیم گوز ود ان کے ساتھ بھی, کہ وہ بھی اگر قرآن کو بین کریں گے, مسجدوں کو بین کریں گے, میرے خیال میں اتنا ایکسٹریم لیول پہ کریں گے نہیں, لیکن اگر کریں گے بھی تو اس پالیسی پہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہے یا کوئی بھی مسلم ہے, وہ ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے پھر, کیونکہ یہ پاور نہیں ہے ان کے پاس. ہیلپ لیس ہوتے ہیں بہت سارے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں, آپ جانتی ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. موسٹلی نعرے ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں. میم اینڈ پر کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں میسج صرف یہی دوں گی کہ آپ ملک, مذہب اور باقی ان چیزوں میں آ کر خدا کے واسطے انسانیت نہ بھولا کریں. آپ کو جہاں لگے نا کہ کوئی انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, وہ عیسائی ہے, وہ یہودی ہے, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا, آپ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ کہ ظالم کے ساتھ. چاہے وہ آپ کے فرقے کا ہے, چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہے, چاہے وہ آپ کے ملک کا ہے. کوشش کریں کہ آپ کی چھوٹی سی زندگی, انسان کی زندگی بہت چھوٹی سی اسپیم ہے, پوری کائنات بہت بڑی ہے, آپ اس میں نا نفرتیں نہ پھیلائیں. کوشش کریں, سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں کہ کہیں کہ یار پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو, انسانیت کی بات کرو, دوستی کی بات کرو, نفرتوں کو جانے دو, خوش رہیں سب. صحیح ہو گیا. تھینک میم یو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور تھینک یو. ویورز چینل کو سبسکرائب کریں, میم کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. میم کے چینل کے تھینک یو, لنک سو کائنڈ آف یو. ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.